नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज साबिका एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो की है, जो कि चेयरमैन एंटी करप्शन बनने जा रहे हैं। वो वहां से जो है उस्मान गनी सिद्दीकी को बिल आखिर आउट करने में कामयाब हो रहे हैं और एक दो रोज में उनका जो है बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान है। इस पर आगे चलकर हम प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम डिस्ट्रिक्ट साउथ के एसएसपी के जो पीएसओ हैं इंस्पेक्टर शाहरुख शेख पर बात करेंगे कि उनकी अगली मंजिल क्या है। उन्हें तब्दील कर दिया गया है, कहां गए हैं, क्यों गए हैं, इसकी क्या वजह है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और प्रोग्राम में आगे चलकर हम फ्रियर थाने के साबिका टिक टॉकर जो हेड मोरर है एएसआई शाहिद जंजुआ किस तरीके से इम्तिहानी प्रोसेस से गुजर कर बिल आखिर गार्डन थाने के हेड मोरर बनने में कामयाब हो गए, इसकी क्या वजह है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हर तस्वीर जो एक दूसरे पर इस वक्त सबकत ले जाती हुई नजर आ रही है। हर तस्वीर के अंदर एक कहानी है, एक खबर है, उसे भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि प्रोग्राम का दुरानिया ज़्यादा ना बढ़ने पाए, क्योंकि व्यूवर्स की तरफ से जो है बहुत ज़्यादा शिकायतें जो है मुझे मौसूल हो रही है कि आपका प्रोग्राम जो है वो गैर मामूली तूल हो जाता है, तवील हो जाता है, और उसके तवील होने की वजह जो है वो आप रिपीटिशन करते हैं, आप दोहराते हैं एक ही बात को, उससे आप इज्तिनाब करते हैं। तो नाजरीन, चूँकि ये प्रोग्राम ही आप लोगों की ख्वाहिश पर, आप लोगों के परेशानियों को, आप लोगों के मसाइल को मद्देनज़र रखकर मैंने शुरू किया, तो आपके ख्वाहिशात का एहतराम मुझ पर वाजिब है। मैं कोशिश करूँगा कि ना तो मैं रिपीटिशन करूँ इसमें, ना किसी मामले को बार बार दोहराऊँ, और प्रोग्राम का दुरानिया भी कम से कम करने की कोशिश करूँगा। हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की जो हमारी टॉप स्टोरी है, जावेद आलम ओडो, जो कि अब मालूम ये हुआ कि वो नए चेयरमैन एंटी करप्शन बनने जा रहे हैं। इस सिलसिले में सिंध हुकूमत जो है उनकी समरी जो है वो पहले ही अप्रूवल लेने के लिए जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा चुकी है, और वहाँ से अब ये इत्तला मिली कि वहाँ से अप्रूवल मिल गया है इनके लिए कि इन्हें जो है चेयरमैन एंटी करप्शन बनाया जाए। उन्होंने एक तरीके से एनओसी दे दी है। अब ये जो पोस्ट है ये 21 की है, लेकिन इस वक्त उस्मान गनी सिद्दीकी को साबिका हुकूमत ने चाहते हुए, चूँकि ये उनका लाडला था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, शाजिया मरी जो उस वक्त की खातून अव्वल थी सिंध हुकूमत की, उनकी फरमाइश पर, उनकी ख्वाहिश पर जो है इन्हें, और ख़ास तौर से जो अनवर मजीद के साहबजादे हैं उनकी फरमाइश पर जो है, उनकी दरख्वास्त पर जो है इन्हें जो है वो चेयरमैन एंटी करप्शन बना दिया गया था उस्मान गनी सिद्दीकी को। तो इन पर तो एक छाप लगी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत ही ज़्यादा ये मंजूर नज़र है। अब्दुल गनी मजीद जो हैं ये इनके क्लास फेलो हैं, और इनकी तमाम तरह पोस्टिंगें उस्मान गनी सिद्दीकी की वही करवाते रहे, और इस वक्त चेयरमैन एंटी करप्शन के अहम तरीन मनसब पर बैठकर जो है ये एक तरीके से जो है उन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं, उनके जो क्या नाम है साबिका मिनिस्टर अराकीन, उनके खिलाफ जितनी भी ये इंक्वायरी इस वक्त आई है, सब में उनको जो है एक तरीके से सहूलतकारी का जो है मुबैन तौर पर ये किरदार अदा करें। इसकी शिकायतें जो है खुद हसास इदारों की जानिब से भी हुकूमत को भिजवाई गई थी, जिसके बाद ही इन्हें तब्दील करने का फैसला किया। तो ये पोस्ट जो है 21 की और ये 20 की, ये बड़ी ज़्यादती है, बड़ी जुल्म है कि एक बड़े मनसब पर जो है छोटे ग्रेड के बंदे को वहाँ पर तैनात किया जाए। फिर वहाँ जो उन्होंने जो कुछ किया है वो सबके सामने, इसी वजह से जो है उन्हें अब तब्दील करने का फैसला किया है, और उनकी जगह पर जो है वो जावेद आलम ओडो जो कि ग्रेड 21 के हैं, उन्हें जो है चेयरमैन एंटी करप्शन बनाया जा रहा है। एक दो रोज़ में जो है वो, या इसी हफ्ते में उनका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान है। जबकि इत्तला ये भी मिली है कि उस्मान गनी सिद्दीकी जो है अपनी पोस्टिंग को बचाने के लिए जो है वो बहुत हाथ पाँव मार, क्योंकि ये सोने की कान है। यहाँ पर एक एक मामले में जो है वो करोड़ों की जो है वो रिश्वत जो है चेयरमैन एंटी करप्शन वो
वसूल करते रहें, ये कहना है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। और पुलिस के काबिल एतमाद ज़रा ये कहते हैं कि अब ये जो 2-3 अहम इंक्वायरी इनके पास चल रही थी, उसमें जो है कोई 20-25 करोड़ रुपए जो है उसके रिश्वत लेने की भी शिकायतें जो है इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। ये तो थी चेयरमैन एंटी करप्शन की तब्दीली की। अब शाहरुख जो कि पीएसओ थे साउथ डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी इमरान कुरैशी के, अब उनकी पोस्टिंग थी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट में, लेकिन वो अनऑफिशियल तौर पर जो है यहाँ काम कर रहे थे। हालांकि उन्होंने जो है वो आज राब्ता किया था हमारे चैनल से, और उनका ये कहना था कि जो प्रोग्राम हम पिछले 4-5 दिन पहले कर चुके हैं उनके हवाले से, ख़ास तौर से साउथ के जो 65 गेस्ट हाउसेस के खोले जाने से मुतालिक, और उसमें उनका जो जिक्र किया था, उन्होंने जो है मुकम्मल तौर पर उस खबर से ला इल्मी का इज़हार किया। उनका ये कहना है कि उनका कोई लेना देना नहीं है, और नहीं उनकी पोस्टिंग साउथ में है। वो तो पोस्टिंग ही उनकी ईस्ट इन्वेस्टिगेशन में, तो उनका साउथ से क्या लेना देना। साउथ में जब पोस्टिंग नहीं तो फिर वो इतना बड़ा काम कैसे कर सकते हैं, ये उन पर उनके मुखालिफिन की जानिब से जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए। उनका साउथ से कोई लेना देना नहीं, और उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया। ये सब बेबुनियाद इल्ज़ामात है। उन्हें नहीं मालूम है कि गेस्ट हाउस चल रहे हैं, बंद हैं, उनका कोई लेना देना नहीं। इस किस्म की उन्होंने वजाहत की, जो कि मैं प्रोग्राम में शामिल कर। लेकिन अब जाके इत्तला ये मिली है कि एडिशनल आईजी कराची खादिम रिंद ने जो है वो उनका वहाँ से तबादला वेस्ट जोन में कर दिया है। उनकी तब्दीली का परवाना जारी कर दिया गया है, ये कहना है खुद पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का। अब दूसरी जानिब जो है खुद जो सबसे बड़ी चौंका देने वाली जो इत्तला है मेरे लिए, वो है शाहिद जंजुआ। सदीक बाक्सर जो है वो एक गुटखा मावा की फैक्ट्री चलाने वाला है, जो कि पहले वहाँ पर छापा पड़ चुका था। खुद गुलाम नबी में जब आईजी थे, उनके जो उनकी जो स्क्वाड था, वो जो अयाज एएसपी लियाकताबाद की सरबराही में जो एक पार्टी थी, उन्होंने छापे मारे थे। वहाँ फैक्ट्री पकड़ी गई थी सदीक बाक्सर की। सदीक बाक्सर का ये कहना था कि ये जो फ्रियर के हेड मोरर है, ये उनके पार्टनर हैं। तो इस तरीके से जो है फिर उनके खिलाफ मुकदमा तो नहीं किया सदीक क्या नाम है शाहिद जंजू के खिलाफ, उन पर हल्का हाथ रखा गया क्योंकि बासर है, और सदीक बाक्सर गिरफ्तार कर लिए गए थे। बाद में जो है वो इसी इंक्वायरी रिपोर्ट पर जो है इन्हें मुअत्तल कर दिया था, किसको, हेड मोरर फ्रेयर को। हालांकि उस पर भी तफ्तीश करने वालों ने, इंक्वायरी करने वालों ने एसएचओ फ्रेयर पर, वकार तनूरी पर हल्का हाथ रखा। हालांकि वो भी इसमें बराबर के शरीक थे। ज़ाहिर है कि एसएचओ की जिम्मेवारी है उसके इलाके में, अगर गुटखा मावा की फैक्ट्री चलती है तो फिर जितने भी छापे इन्होंने मारे थे एएसपी अयाज हुसैन ने, तो उनकी तमाम की रिपोर्टों में जो है वो एसएचओ को जिम्मेवार ठहरा के उन्हें बी कंपनी भिजवाया जाता था उस ज़माने में। लेकिन इनके साथ इम्तियाजी सलूक बरता गया था। वही जो शाहिद जंजुआ है, जिसकी के इतनी टिक टॉकर है इतना बड़ा कि रोज़ की बुनियाद पर 3-4 तो टिक उसकी मैं खुद देखता रहता हूँ। यानी कि बड़े जीदार किस्म के पुलिस अफसर हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो टिक टॉकर हैं, वो बहुत बड़े कारोबारी भी हैं और अच्छे खासे पढ़े लिखे बंदे हैं। अब उन्हें जो है वो गार्डन थाने का हेड मोरर लगा दिया गया है। कहते हैं कि इम्तिहानी प्रोसेस से उसको गुजारा गया, लेकिन सिफारिशात के बगैर जो है वो उनकी पोस्टिंग मुमकिन नहीं है, यही सिफारिश की गई है। अब ये मालूम नहीं कि खुद सिटी के जो एसएसपी हैं अमजद हयात ने उनकी पोस्टिंग की या फिर डीआईजी साउथ ने की, किसी ने सिफारिश की है। सिफारिश के नतीजे में ही उन्हें जो है वो हेड मोरर गार्डन लगा दिया गया है, ये कहना है खुद पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का। अब ये जो तस्वीरें मैंने आपसे की थी, पहले तस्वीर की तरफ चलते हैं। ये पहली तस्वीर जो है ये आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरमियान में जो है ये एक मौसूफ खड़े हैं, अमजद बाबर इनका नाम है। एक तरफ जो है कप हाथ में लिए खड़े हैं, सब जानते हैं कौन है, मैं क्या नाम लूँ। शहर के मालिक हैं, इस वक्त कोतवाली शहर है। दूसरी तरफ जो देख रहे हैं बड़े गुस्से से, ये हैं शाद इब्न मसीह, और ये एस्टेब्लिशमेंट में जो है यहाँ के एसएसपी हैं। पिछले 15 सालों से जो है अमजद बाबर जो है वो इस ब्रांच के करता धरता है, लेकिन जब से जो है ये आए हैं शाद इब्न मसीह, उसके बाद से तो उनकी 5 उंगलियां घी और सर कड़ाई में है। बहरहाल दूसरे जो इनके साथ है अमजद बाबर, अब इनका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा शानदार नहीं है। इतला ये मिली है कि शाम ढलते ही
دفتر میں اگر ہو تو یہ ڈگبگانا شروع ہو جاتے ہیں، ڈگمگاتے رہتے ہیں۔ اس قسم کی شکایتیں ان کی بہت زیادہ آ رہی ہے، اور پیسہ لیے بغیر کہتے ہیں کوئی ایک بھی کام وہ نہیں کرتے، چاہے جائز ہو یا ناجائز۔ ناجائز کام کے یہ ماسٹر مائنڈ بتائے جاتے ہیں۔ جو نہ ہونے والا کام ہو اسٹیبلشمنٹ کا، وہ ان سے جو ہے وہ چٹکی بجا کر جو ہے وہ کوئی بھی کروا سکتا ہے۔ یہ ان کی شہرت ہے۔ کئی آباد میں ان کی محفل لگتی ہے سر شام۔ اب یہ 70-80 ہزار روپے میں جو ہے یہ رہائش ان کی ہے ڈیفینس کے ایک اپارٹمنٹ میں۔ 70-80 ہزار تنخواہ جتنی ہے اتنا یہ کرایہ پے کرتے ہیں، بلکہ تنخواہ سے بھی زیادہ۔ اور لائف اس کی بہت ہی عالی شان ہے۔ روز کی بیٹھک ہے، روز کی سورج ڈلنے والی ان کی محفلیں ہوتی ہیں، ڈگمگاتے ہیں، اور یہ ان کے اپنے جو کسٹمر ہیں پولیس والے وہ تمام چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، اور پھر ان کے اپنے جو کولیگ ہیں، ان کے جو اپنے گروپ میں جو کلرک شامل ہیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے یہ دعوتیں اڑاتے رہتے ہیں۔ اب یہ تصویر جو ہے، یہ تصویر ان کے لیے، ان کے اس گناونے کاروبار کے لیے، اس کو میں گناونے کا لفظ استعمال کروں کیونکہ پولیس والوں کا جو ہے یہ گلا کاٹتے ہیں۔ وہ پولیس والے جو کہ مظلوم ہوتے ہیں، سپاہی ہیڈ جن کے جو بیچارے جو ہے جن کا سارا گزارا ہی تنخواہوں پر ہوتا ہے، یہ ان کو بھی جو ہے ذبح کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ اتنا درندگی کا یہ مظاہرہ کرتے ہیں محض اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے۔ جو ان کے مشغلے ہیں، ان سارے ان مشغلوں کے لیے انہیں دمڑے چاہیے۔ وہ دمڑے جو ہے وہ اس قسم کی چھریاں پھیرے بغیر جو ہے ان کے جیبوں میں نہیں آتی۔ اب یہ تصویر جو ہے یہ ان کی ایک طریقے سے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، معذرت کے ساتھ مارکیٹنگ کر رہی ہے۔ یہ تصویریں ان کی مارکیٹنگ کریے، اور جب یہ تصویریں اپنے کسٹمر کو دکھاتے ہیں، گاہکوں کو دکھاتے ہیں پولیس والوں کو، تو وہ بیچارے اور مروب ہو جاتے ہیں، وہ اور ڈر جاتے ہیں، وہ اور خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ان میں اور ترتراہٹ پھیل جاتی ہے۔ یہ اگر ڈیمانڈ کم کرتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ دینے پر مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے تعلقات اتنے بڑے لیول کے افسروں کے ساتھ ہیں۔ یہ تصویریں جو ہے یہ اس طریقے سے ان کے اس جعلسازی کے، اس فراڈ کے، اس دھوکہ دہی کے، اس بلیک میلنگ کے کاروبار کی یہ ایک طریقے سے مارکیٹنگ کرنے کا باعث بن رہی ہے۔ اب آج جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے ایک لیٹر، ایک پروانہ جاری ہوا بی کمپنی سے متعلق۔ ہم پروگراموں میں چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کئی دنوں سے کہ بھئی یہ بی کمپنی کا جو ہے لعنت کو ختم کر دی جائے، یہ ایک لعنت ہے، یہ پولیس والوں پر ظلم ہے۔ یہ بی کمپنی کیا ہے؟ یہ کالا پانی ہے۔ اب اسی بی کمپنی کو جو ہے پھر نئے سرے سے تازہ کر دیا ہے خادم رین کے اس آرڈر نے، جو کہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ دن میں 3 ٹائم جو ہے ان سے آپ نے 1-1 گھنٹے کی جو ہے پریڈیں کروانی ہے۔ بھائی یہ کون سا سزا ہے، کون سا جرم ہے، کیا کیا انہوں نے؟ بھئی سسپینڈ تو لوگ ہوتے رہتے ہیں، آپ سب جگہ بیچتے ہیں، یہ بی کمپنی میں بیچنے کے، بی کمپنی کس کے ذہن کی اختراع ہے یار؟ یہ آپ اپنی پولیس فورس سے کون سا انتقام لے رہا ہو؟ یعنی کہ میں پھر یہ کہنے پر مجبور ہوں، جو لوگ سزائیں دے کے یہاں بھجواتے ہیں انہیں جو ہے اپنی آنکھ کا شیطیر نظر نہیں آتا، اور دوسرے کے آنکھ کا وہ تنکا دیکھ لیتے ہیں۔ خود جو کروڑوں کی رشوت لیتے ہیں وہ حلال ان کے لیے، اور جو سپاہی ہیڈ بیچارے جو ہے اگر 1000 2000 5000 لیتے تو ان کو اس حوالات کے اندر دھکیل دیتے ہیں۔ اس کو بی کمپنی کہتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں۔ اب وہاں اس وقت بھی جو ہے وہ لڑکانہ سکھر کے جو ہے وہ 34-35 پولیس والے بیچارے جو ہیں ابھی بھی اس وقت قید ہیں، اتحاد ٹاؤن کے ایس ایچ او جو ہے غلام رسول ارباب سمیت۔ اب اس کے لیے جو ہے وہ آج خادم رند نے ایک نیا حکم نامہ جاری کر دیا۔ اب میں ان کو یہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ آج ہی یہ جو شاد ابن مسیح کے دفتر سے ایک آرڈر جاری ہوا ہے کہ سکھر اور لڑکانہ کے پولیس والوں کے لیے 25 حیدرآباد کے اور 12 میرپور خاص کے ہیں، یہ ان سے متعلق جو ہے خادم رند جب ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ تھے، خود ان کی اپنی رپورٹ تھی یہ ان پولیس والوں سے متعلق کہ یہ لوگ جو ہے وہ گٹکا، ماوا اور دوسرے منشیات کے کاروبار میں ملوث ہیں، کچھ تو ان کی سرپرستی کرتے ہیں اور کچھ اس میں سے خود یہ کاروبار چلوا رہے ہیں، خود کاروبار کے مالک ہیں۔ تو اس خادم رند صاحب کی رپورٹ کے نتیجے میں جو ہے آئی جی غلام رند نے انہیں جو ہے وہاں سے تبدیل کر دیا تھا، ہیڈ کوارٹر میں بھیج دیا تھا۔ ان کو بی کمپنی نہیں بھجوایا تھا، لیکن آج جو ہے وہ
ان کی رہائی کا پروانہ جو ہے وہ شاد ابن مسیح نے جاری کر دیا، اور ان کو جو ہے وہ اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ پہ تو نہیں لیکن ان کے قریب جو ان کے ڈسٹرکٹ ہے وہاں ان کی پوسٹنگ کروانے کا آرڈر جاری کر دیا۔ یعنی ایک طرف تو خود ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رنج جو ہے آج بی کمپنی کے لیے سخت ترین حکم نامہ جاری کرے، دوسری طرف ان کی اپنی رپورٹ کے نتیجے میں جن کے خلاف یہ کارروائی ہوئی تھی ان کو آج رہائی کا پروانہ جاری۔ دونوں میں کیسے تضاد ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کچھ فرما رہے ہیں اور ان دوسرا جو ایڈیشنل جو ایس ایس پی جو اسٹیبلشمنٹ ہیں شاد ابن مسیح وہ کچھ اور فرمان جاری کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ دونوں میں کتنا بڑا تضاد ہے۔ تو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ منسٹریل اسٹاف کے خلاف کارروائی تو شروع ہو چکی، لیکن یہ امجد بابر اب تک اس کے زد میں کیوں نہیں آ سکا، جو شہیدوں کا اور فوتگی کوٹے والوں کے ساتھ بھی نا انصافی کی ایک تاریخ رقم کر چکا ہے کہ اگر شہداء کے فیملی سے بھی کسی نے ان کو پیسے نہیں دیے تو اس کے باپ اگر بھائی باپ جو ہے اگر شہید ہو بھی چکے ہیں تو ان کو بھی یہ برتی نہیں ہونے دے گا جب تک کہ وہ ان کے ناجائز مطالبات خواہشات نہ پوری کرے۔ یہ حال ہے سندھ پولیس کا، لیکن اس کے باوجود امجد پرویز جو ہے 11 12 15 سالوں سے اس برانچ پر جو ہے وہ چمٹ کے بیٹھا ہوا ہے، انہیں کوئی ہلانے والا نہیں، چاہے کوئی راجہ رفت مختار ہے یا کوئی عبدالخالق شیخ ہے، مشتاق بابر ہے، کوئی ہے، ان کے صحت پر آئی جی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کی اپنی ہی ایک دنیا ہے، ان کی اپنی ہی ایک الگ ریاست ہے، پولیس میں ایک الگ پولیس ہے، انہیں کوئی نہ روکنے والا ہے نہ ہی کوئی ٹھوکنے والا ہے۔ تو یہ تو اس تصویر کی کہانی تھی۔ یہ تصویر جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ ہے کیماڑی ٹاؤن کے جو ہے وہ ناخدا، کیماڑی ٹاؤن کے وہ شہنشاہ، کیماڑی ٹاؤن کے وہ بادشاہ کہ جب تک یہ ان کا اقتدار تھا تو ان کے اقتدار میں جو ہے وہ سورج جو ہے کیماڑی ٹاؤن میں غروب نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک طرف واجد، دوسری طرف ان کا سرپرست فدا جوری۔ اب کہتے ہیں کہ رنگ بدلتا ہے آسماں کیسے کیسے، یہ تصویر جو ہے یہ نشان عبرت ہے ان کے لیے جو اس وقت فرعون بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہیں اس طرح کے افسروں کے انجام سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ اب میں اس واجد کو خوردبین سے بھی تلاش کرنا چاہوں تو مجھے نہیں ملے گا، نہ خوردبین سے اور نہ ہی دوربین سے، یہ ایسے لاپتہ ہو گئے۔ کسٹم میگا کرپشن میں معلوم یہ ہوا ہے کہ یہ ان کو چالان کر دیا گیا ہے، یہ کورٹ کو فیس کریں گے، اور کچھ اسی طرح کی اطلاعات جو ہے ان کے باس سے متعلق بھی ہے جس کے بارے میں پہلے ہی خبریں بریک کر چکا تھا کہ وہ ملک سے چلے گئے ہیں یا فرار ہو گئے ہیں۔ ابھی اطلاع یہ ملی کہ مغربی جرمنی میں ہیں اور وہ اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک کہ معاملات جو ہے وہ سیٹل نہیں ہونے پائے، اور یہی حال جو ہے واجد کا ہے۔ واجد بھی اس وقت ٹوٹلی انڈر گراؤنڈ ہے، اسے کہتے ہیں قدرت کا انتقام۔ میں نے کہا نا کہ یہ جب تک تھے تو کیماڑی ٹاؤن میں جو ہے وہ ان کے اقتدار کا سورج جو ہے وہ غروب ہی نہیں ہوا کرتا تھا، سورج 24 گھنٹے جو ہے طلوع ہی طلوع رہا کرتا تھا۔ ان کا اتنی بڑی توتی بولا کرتی تھی ان کے دور میں۔ یہ تو تصویر اس کی کہانی ہو گیا۔ اب یہ جو تصویر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں نا کہ رنگ بدلتا ہے آسماں کیسے کیسے۔ ان کو اگر میں آگ اور پانی کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ایک آگ ہے دوسرا پانی ہے۔ یعنی ایک طرف کیپٹن عاصم قائم خانی اصول پرستی، ایمانداری، دیانتداری، سخت گیری کے چلتے پھرتے اشتہار کے نام سے معروف ہے۔ دوسری جانب جو ایک ڈی ایس پی ہے، ان کے بارے میں بہت سارے پروگرام میں کر چکا ہوں، ان کے بارے میں کہنے کے لیے اتنا کچھ ہے میرے پاس کہ میں اگر کہنا شروع کر دوں تو 4 گھنٹے کا میں اس پر پروگرام کر سکتا ہوں، لیکن کہنے کی مجھے ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ڈی ایس پی کون ہے کیا ہے۔ لیکن اس وقت خود عاصم قائم خانی ڈی آئی جی ویسٹ کے چھتری تلے آنا یہ ایک کویسچن مارک ہے، سوالیہ نشان ہے۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کیپٹن صاحب کا جو بنگلہ ہے ایئرپورٹ تھانے میں، وہ تمام بنگلے کی جو تعمیر ہے، جو بھی اس پہ خرچ آیا، کتنے کروڑ خرچ ہوئے، سب کے سب جو ہے اس ڈی ایس پی نے ہی خرچ کیے۔ یہ کہنے والے کہتے ہیں، میری اطلاع نہیں ہے۔
لیکن اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 ڈی ایس پی ہیں عرفان بہادر کے لاڈلے، جس میں سے یہ ایک ڈی ایس پی بھی اسی میں شامل ہے۔ ایک ڈی ایس پی تو یہ تو مسٹر غوری ہیں، اشتیاق غوری، ایک علی حسن ہے اور تیسرے شاکر ہیں۔ تینوں کو جو ہے وہ خواہش کا اظہار کیا تھا عرفان بہادر نے کوتوالے شہر سے، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر کوتوالے شہر نے تینوں میں سے کسی ایک کو بھی جو ہے وہ ان کے چین آف کمان میں نہیں بھجوایا۔ یعنی شاکر کو ملیر کینٹ بھجوا دیا، وہاں کا ملیر ڈسٹرکٹ میں کمپلینٹ سیل کا انہیں انچارج بنا دیا گیا۔ اسی طریقے سے علی حسن اور خود اشتیاق غوری کو جو ہے ویسٹ زون میں ان کو ٹرانسفر کر دیا، دونوں ویسٹ زون چلے گئے، ان کے پاس کسی ایک کو بھی نہیں بھیجا۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ میرے سمجھ میں نہیں، لیکن یہ ایک کویشچن مارک ہے کہ خادم رند نے ایسا نہیں کیا۔ یہ تصویر آپ نے دیکھ لی۔ اب ایک تصویر اور ہے، یہ آپ دیکھ لیں ناظرین، یہ بھی بہت بڑی سٹوری اس تصویر کے اندر۔ ایک ڈی آئی جی ہیں حیدرآباد کے، طارق رزاق دھاریجو۔ اس وقت اگر میں کہوں کہ سندھ پولیس میں سب سے زیادہ کوئی تگڑا قسم کا ڈی آئی جی ہے تو وہ یہ ڈی آئی جی ہے۔ انہوں نے جو ہے اپنا پی ایس او کیسے بنایا؟ اکبر لنڈ۔ اکبر لنڈ کے بارے میں پچھلے دنوں میں پروگرام کر چکا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ ڈی آئی بی کے انچارج تھے حیدرآباد کے، اور ان کی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کے نتیجے میں 14 اگست کو ایک ہی روٹ پر جو ہے 2 متضاد سیاسی جماعتوں کی جلوس آ گئے۔ ایک ہلڑ بازی کرتے ہوئے آ رہا تھا، ناچ گانا کرتے ہوئے، دوسرا جو ہے وہ ناتخوانی کرتے ہوئے آ رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ 2 متضاد ہیں، ان کا جب ٹکراؤ آپس میں ہوا تو بہت بڑا خون خرابہ جو ہے ہوتے رہ گئی۔ اس قضیے میں پھر وہاں اس وقت کے ایس ایس پی کو جو ہے 3-4 ایس ایچ اوز کو جو ہے وہ سسپینڈ کرنا پڑا، حالانکہ قصور ان کا تھا، لیکن چونکہ یہ بہت با اثر تھے اس لیے ان کے خلاف اس وقت کوئی کارروائی نہیں، لیکن بعد میں انہیں بھی سسپینڈ کر دیا گیا۔ اب اسی اکبر لنڈ کو جو ہے پی ایس او بنا دیا کس نے؟ خود ڈی آئی جی حیدرآباد نے۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ ڈیفیکٹو ڈی آئی جی حیدرآباد ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اب موصوف ہیں کون، کرتے کیا ہیں؟ یہ پیداگیر تو ہیں، اے ٹی ایم مشین ہے، پیسہ کمانے کی مشین ہے۔ یہ پیسہ کیسے کمایا جا سکتا ہے وہ کوئی ان سے سیکھے، پولیس ذرائع کا کہنا ہے۔ حیدرآباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی انیل رنگون والا نے جو ان کے بارے میں رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق جو ہے یہ ایک تو انور مجید جو ہے، یہ ان کا جو بیٹا ہے اے جی مجید، یہ ان کا جو ہے لنگوٹیا ہے۔ یہ دادو میں کسی زمانے میں جو ہے یہ وہاں کے ڈی آئی بی انچارج تھے، اور دادو میں آصف علی زرداری کا جو ہے ایک شوگر مل ہے، اس شوگر مل میں جو ہے کیا نام ہے، یہ وہاں کے اس وقت مینیجر ہوا کرتے تھے، تو ان کی اس وقت دوستی ہو گئی ان سے، اور وہ پھر ان کی پوسٹنگ کرواتے رہے، اور سلسلہ دوستی کا پھر بڑھتے بہت بڑھ گیا۔ اس کے بعد یہ ان کی تمام پوسٹنگیں وہی کرواتے چلے آ رہے۔ اب پی ایس او بن گئے۔ پی ایس او بننے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ جتنے بھی ناکارہ یعنی کہ بدنام قسم کے جو ایس ایچ او تھے یہاں کے کیا نام ہے حیدرآباد کے، جو کہ حیدرآباد سے شکایتاً نکالے گئے تھے، یعنی کہ ان تمام سے جو ہے روکڑا لے کے انہوں نے ان کی واپسی کر دی۔ ان تمام کی اس وقت پوسٹنگ ہو گئی ہے۔ پوسٹنگ جس کی ہوئی اس میں یعنی کہ اچھے خاصے انہوں نے پیسے لیے۔ رئیس خانزادوں کو پنیاری کا ایس ایچ او لگا دیا گیا ہے یا لگانے والے ہیں۔ کریم عباسی کو جو ہے سخی پیر تھانے کا، انور خانزادہ 20 سیکشن لطیف آباد، کاشف گاڑی بلدیہ، امتیاز تونیو بٹھائی نگر، ملک جاوید جو ہے فورٹ تھانے کے ایس ایچ او بن گئے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کی جو ہے انہوں نے پوسٹنگ کر دی ہے۔ اب محمد علی دھامرا کو 20 سیکشن لطیف آباد میں الیکشن سے جو ہے وہ دھاندلی کروانے کے جرم میں جو ہے الیکشن کمیشن پاکستان کے خلاف سخت ترین کارروائی کرنے کی ایک رپورٹ بھی ہے، لیکن ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے، لیکن کارروائی کے خلاف کیا ہوئی؟ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ کارروائی کیا ہوئی؟ ان کو اب دوبارہ جو ہے ٹنڈو یوسف کا جو ہے وہ ایس ایچ او لگا دیا گیا۔ یہ تمام پر کرم نوازی کس کی؟ کرم نوازی اس پر اسی جو ہے وہ اکبر لنڈ کی ہے، جو شرائب وائن کے اسٹوروں سے سب سے پیسے وصول کر رہا ہے اس وقت۔ اب
یعنی کہ 9 اضلاع میں جو سی آئی اے کے سینٹر ہیں انچارج، وہ سارے کے سارے انچارج بھی جو ہے وہ ڈی آئی جی نے اسی اکبر لنڈ کے مشورے پہ لگا دیے۔ نیک محمد کوسو کو جو ہے جام شورو کا، اور نیک محمد رن کو جو ہے وہ حیدرآباد کا جو ہے سی آئی اے کا انچارج لگا دیا گیا ہے۔ یہ کہنا اس وقت پورے حیدرآباد میں جو ہے کہ حیدرآباد کے تمام تھانے جو ہے وہ پرائیویٹ بیٹروں کے حوالے کر دیے گئے۔ تھانوں کے جو ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کی گئی، سب سے 5 10 15 لاکھ روپے لیے گئے، لیکن 10% پر جو ہے یہ وہاں کام کریں گے، 10% ان کو ملے گا، باقی 90% جو ہے وہ ایس ایس پی حیدرآباد کے دفتر میں جمع ہوگا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ الیکشن میں دھاندلیاں کون کراتا ہے؟ ایس ایچ او کراتا ہے۔ اب ایس ایچ اوز کے خلاف تو کارروائی کی نہیں، جو نکالے گئے تو واپس آ گئے رشوت دے کر۔ اب وہاں سے بیچارے پولیس والے جو کانسٹیبل ہیڈ وہ کیا دھاندلی کرائیں گے؟ ان کو جو ہے شفاف الیکشن کے آڑ میں جو ہے پہلے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 162 پہلے ٹرانسفر کیے تھے، 131 اس کے بعد ٹرانسفر کیے، اور اب اس کی دکانداری چل پڑی ہے۔ کس کی؟ جو شیٹ کلرک ہے نوید سمیجو کی، ان کی دکانداری چل پڑی ہے۔ اب اتنے 150 سارے جو پولیس والے تقریباً جو ہے کوئی 300 سے زیادہ جو تبدیل ہو گئے تقریباً 300 قریب، اب وہ ہر ایک کی واپسی کے لیے جو ہے 5 سے 10 ہزار کا انہوں نے ریٹ مقرر کیا، یہ لے کے جو ہے وہ ٹرانسفر ان کے واپس کریں۔ تو یہ ایک دکانداری وہاں پر اس وقت چل پڑی ہے حیدرآباد کے اندر۔ یہ ناظرین، پچھلے دنوں میں نے خبر بریک کی تھی شکارپور کے ایک ٹریفک سارجنٹ جو ہے وہ شیر محمد شیخ سے متعلق کہ وہ 5-7 سال سے جو ہے وہ ایک ہی پوسٹ کو انجوائے کر رہا ہے، سارجنٹ بن کر جو ہے وہ انہوں نے اتنے چالان کیے لیکن کسی ایک بھی چالان کے پیسے انہوں نے سرکاری خزانے میں جمع نہیں کیے، بلکہ تمام کے تمام پیسے ان کے اپنے اکاؤنٹ میں جا رہا۔ مہینے کے جو ہے وہ 8 سے 10 لاکھ روپے جو ہے چالان کی مد میں جو ہے وہ بٹور رہا تھا۔ اس شکایت پر جو ہے پھر ان کا ٹرانسفر جو ہے شکارپور سے لڑکانہ میں کر دیا تھا، لیکن آج اطلاع یہ ملی ہے کہ لڑکانہ جانے کے بعد انہیں اس سے بھی بڑی اچھی پوسٹ دے دی گئی، یعنی انہیں پولیس ہیڈ کوارٹر کا لائن افسر مقرر کر دیا ہے۔ لائن افسر مطلب ہے کہ جو ویزا سسٹم پولیس ہیڈ کوارٹر میں چلتا ہے اس کا ایک طریقے سے انہیں کرتا درتا بنا دیا، یعنی یہاں اگر وہ مہینے کے 8-10 لاکھ روپے چھاپا کرتا تھا تو وہاں اب 15-20 لاکھ سے کم نہیں چھاپے گا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس شیر محمد شیخ کے پاس وہ کون سی گیدڑ سینگی ہے کہ جہاں بھی جاتا ہے اس پر جو ہے اس قسم کی پوسٹوں کی جو ہے برسات برسنا شروع ہو جاتی۔ یہی نہ کہ وہ سابق کا جو صوبائی وزیر ہے امتیاز شیخ کا لاڈلا ہے، ان کے آنکھ کا تارا ہے، ایک بار جب ان کے خلاف مقدمہ ہوتا اس کے مقدمے کے وہ آئی ہوتے تفتیشی افسر تھے، انہوں نے جو ہے اپنے اختیارات کا مس یوز کر کے انہیں اس مقدمے سے بری کر دیا تھا، یعنی کہ انہیں بے گناہ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ یہ کرنا ان کا ایک کارنامہ تھا، جس کے نتیجے میں جو ہے انہیں پچھلے 5-6 سال سے جو ہے وہ شکارپور کی ٹریفک سارجنٹ کی حیثیت سے کام کریں، چاہے کوئی بھی ایس ایس پی آئے، کوئی بھی ڈی آئی جی آئے، وہ انہیں تبدیل کرنے کی جرت یا ہمت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ جب میں نے خبر بریک کی تو اب جا کے اس نگراں سیٹ اپ میں جو ہے ان کی تبدیلی ممکن ہو سکی، انہیں لڑکانہ بھجوا، لیکن آج پتہ چلا کہ انہیں لڑکانہ میں پولیس ہیڈ کوارٹر کا لائن افسر مقرر کر دیا۔ اجازت چاہنے سے پہلے ایک ویور کی جو ہے وہ کمنٹس اپنے پروگرام میں شامل کروں۔ کہتے ہیں دوامی صاحب ایس ایس پی ملیر آفس میں راجہ طارق کا پتہ کریں گے تو یہ سارے آپ کو بونے نظر آئیں گے۔ ایسے لگتا ہے جب سے ایس ایس پی آفس ملیر وجود میں آیا ہے راجہ طارق اس وقت سے وہاں کا کرتا دھرتا بنا ہوا ہے، ریٹائرمنٹ تک مجھے نہیں لگتا کہ انہیں کوئی وہاں سے ہٹا سکے گا، بلکہ لگتا ہے کہ ان کی قبر بھی وہیں بنے گی اس ملیر ایس ایس پی کے آفس میں۔ انہوں نے جو ہے لوگوں کا جینا جو ہے وہ دوبر کر دیا اور انہیں کوئی وہاں سے تبدیل کرنے کی جرت یا ہمت نہیں کر سکتا۔ اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں اللہ حافظ۔